बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ फ़ातिमा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। तो जी, कल मैं नहीं आई वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कल मुझे और मेरी स्टोरी को किस-किस ने मिस किया। तो आज मैं आप सब के लिए एक बार फिर से एक बहुत मज़ेदार और दिलचस्प स्टोरी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए फिर हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सनम है। हम 4 बहन भाई हैं। मैंने एक गरीब घराने में आँख खोली। मैं दूसरे नंबर पर हूँ। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन है और बाकी 2 भाई हम दोनों से छोटे हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो तब हमारे घर के हालात बहुत ख़राब से थे और फिर जिस तरह कहते हैं ना, एक बच्चे के आने से किस्मत खुल जाती है, ऐसा ही हुआ। मेरे आने के बाद हमारी किस्मत थोड़ी ठीक होने लगी, घर के हालात ठीक हो रहे थे। लेकिन फिर मेरे जब भाई पैदा हुए तो हालात बिगड़ने लगे। सा बहुत सी देर इसी तरह गुज़रती गई और वक़्त जा रहा था। कुछ समझ ना आता कि क्या करना चाहिए। बाबा बहुत परेशान रहते और मामा भी बहुत परेशान रहती। जब मेरे आखिरी भाई पैदा हुए तो मामा इंतकाल कर गई। यही टेंशन होती थी और बाबा को डर रहता था कि अब हमें कौन सँभालेगा। लोगों के मशवरे पर बाबा ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन वो अम्मी भी बहुत अच्छी थी, हमें अपनी सगी बेटियों जैसा प्यार करती और हमारे भाइयों को भी सगे बेटों जिस तरह प्यार करती। ऐसा ही चल रहा था। उनकी खुद की भी एक बेटी थी जो हम दोनों से बड़ी थी। वो भी हमसे बहुत प्यार करती थी और रोज़ हमें खिलाया करती थी। फिर हम स्कूल जाने लगे थे और हमारी वो आपी भी हमारे साथ स्कूल जाती थी। दरअसल उनका नाम ज़ोया था। हम सब हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन हमारे घर के हालात वो नहीं संभल रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों था और किस लिए था। लेकिन अल्लाह आजमाइश देते हैं, लेकिन आजमाइश पर उतरना भी सिखाते हैं हर बंदे को। अल्लाह उसी को आजमाइश में डालते हैं जिसको अल्लाह ने चुना होता है कि मेरी आजमाइश पर पूरा उतर सके। बस अल्लाह सिर्फ़ उसी को आजमाइश देते हैं। हम भी आजमाइश समझकर चुप हो जाया करते थे और इसी तरह चलता रहता था। बहुत खुश थे लेकिन हालात नहीं सँभलते थे। फिर भी इसी तरह होता था कि हम हँसी खुशी रहा करते थे। कभी गिला शिकवा नहीं किया और कभी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात भी नहीं की। बस सिर्फ़ इतना कहते थे कि हमारे स्कूल का खर्चा पूरा कर दिया करें। कभी तो ऐसा होता कि 3-3 4-4 दिन हमें भूखा सोना पड़ता, लेकिन कभी नोट नहीं किया इस बात को। बस अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। हम सोच रहे थे कि आज अल्लाह के यहाँ देर है, लेकिन अंधेर नहीं। ज़रूर कोई ना कोई ऐसा होगा, कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह ताला तो हमेशा किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते। हम इसी तरह उदास बैठे हुए थे। हमारी जो सौतेली मामा थी, उन्हें हम कभी सौतेली मामा कहकर नहीं बुलाते थे, हमेशा अपनी ही मामा कहकर बुलाते थे। दरअसल उन्होंने हमें प्यार ही ऐसा किया था। वो बिल्कुल भी नहीं चिढ़ती थी हमसे, जिस तरह की सौतेली मामा करती हैं। इसी तरह वक़्त गुज़र रहा था और हम हँसी-खुशी रह रहे थे। कभी अपने हालातों पर भी ध्यान नहीं दिया, अपने हालात को कभी नोट नहीं किया कि हमारे हालात क्यों ख़राब हैं या किस वजह से ख़राब हैं। ना ही कभी बाबा को दोष दिया और ना ही मामा को दोष दिया। इसी तरह हम रहते थे। एक दिन मेरे मुँह से कोई ऐसी बात निकल गई जिस पर मेरी अम्मी ने मुझे एक वाक़या सुनाया। वो वाक़या कुछ यूँ था कि एक फ़कीर था जो हर वक़्त सदाएँ लगाता रहता था कि कोई है अल्लाह का बंदा जो मुझ बूढ़े को कुछ खिला सके, जो मुझ बूढ़े को चंद पैसे दे दे जिससे मैं खाना खा सकूँ। एक दिन वो एक घर के पास से गुज़रा। दरअसल वो घर नहीं, एक मस्जिद थी। उसने जब वहाँ सदा लगाई, कोई है जो मुझ बूढ़े को कुछ खिला सके या चंद पैसे दे सके जिससे मैं कुछ खा सकूँ। ऐसा ही हुआ
اور وہاں سے ایک شخص نکلا۔ اس نے کہا، ارے اے احمق، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی نہیں جو تجھے دے سکتا ہے۔ وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس فقیر نے جواب دیا کہ تم بہت بیوقوف ہو۔ وہ شخص اس فقیر کو تکنے لگا اور کہنے لگا، کیا مطلب؟ تو جانتا نہیں تیری جان اس وقت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اس نے کہا، میں خوب اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میری جان اس وقت کس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے کہا، تیری جان اس وقت میرے ہاتھوں۔ یہ بات سنتے ہی اس نے بھی میرے ہاتھوں ہی بولا تھا، جبکہ اس دوسرے نے اس کا منہ بند کرا دیا۔ اس نے فوراً سے چپ ہونے کا اس کو اشارہ کیا اور وہ چپ ہو گیا۔ فقیر نے جواب دیا، تیرے ہاتھوں میں نہیں، اس رب کے ہاتھوں میں ہے میری جان جو سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک لا ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میری جان تمہارے ہاتھ میں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بہت غلط سمجھتے ہو۔ خود کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ یہی بات چل رہی تھی۔ اس نے کہا، اور اب میری ایک اور بات سن لے۔ یہ دراصل فقیر ہی بات کر رہا تھا۔ فقیر نے کہا، تجھے نہیں پتہ کہ اللہ کے بندے سے مانگنا اور اس کے ہاتھ سے خالی ہاتھ جانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے گھر آ کر مانگنا اور اس کے در سے خالی ہاتھ لوٹ جانا، یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اور تم ہی ہو سب سے بڑے بے وقوف جو اللہ کے ہاں مانگنے سے بھی گریز کرتے ہو اور مجھے بھی کہتے ہو کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی نہیں تجھے دینے والا۔ ارے پاگل، اللہ کا گھر ہے، تجھے اللہ سے بڑا اور کیا چاہیے؟ وہی تو اس دنیا اور آخرت کا خالق و مالک ہے، وہی تو ہے جو سب کو دے رہا ہے، اور سب پھر ہم فقیروں کو دیتے ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے تو وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ اب میں دیکھنا یہیں سے مانگوں گا اور مجھے اللہ یہیں سے عطا کرے گا۔ فقیر مسجد کے اندر گیا اور وہاں صدائیں لگاتا رہا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ فقیر وہیں بیٹھا رہا۔ کچھ حالت اس کی خراب ہو گئی تھی، بہت کمزور ہو چکا تھا، وہ کمزوری محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کی عبادت کی اور وہ ایک ہی صدا لگاتا رہا، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ وحدہ لا شریک لا ہے، اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اس نے صبر کیا اور اس صبر پر شکر بھی کیا۔ اس نے کبھی بھی اللہ کے ہاں کبھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن جب وہ عبادت کرتا تھا تو وہ خود ہی کہتا تھا کہ اس عبادت سے ہی میرا پیٹ بھر جاتا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تم سب کو تو بس پتہ نہیں کیوں اللہ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم لوگ کو یہی نہیں پتہ کہ اللہ ہی تو ہے جو سب کو عطا کرتے ہیں، اوپر سے مجھے بھی گمراہی پر لے کر آتے ہو۔ ضروری نہیں کہ 5 وقت کے سچے اور پکے نمازی بن جاؤ تو بس یہی تم لوگوں کے لیے ہے۔ زندگی میں اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں جس سے انسان کو اللہ کے ہاں نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے وہ نیکیاں صرف نمازوں کی نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت، کچھ اور تسبیح فاطمہ پڑھنے سے اور بہت سے کام کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ آپ نیکیاں کرو تبھی آپ کو کچھ ملے گا۔ وہ فقیر اسی طرح باتیں کرتا اور ہر وقت اللہ کے ہاں سے نیکیاں لینے کا درس دیتا رہتا تھا، لیکن لوگ اسے بوڑھا کہہ کر ٹال دیتے تھے۔ لوگ اسے کہتے تھے، تم تو بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہاری زندگی ختم ہونے کو ہے، اسی لیے تو تم ہمیں یہ سب کہہ رہے ہو تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر طور پر نہ گزار سکیں۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہوتا تو شاید تم لوگوں کو یہ تلقین نہ کرتا کہ اللہ سے مانگو۔ تلقین تو اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکو، اس اللہ سے مانگو تاکہ تم لوگ بہتر ہو جاؤ۔ سب اس کی یہ بات ٹال دیتے تھے۔ اس نے کہا تھا، دیکھنا ایک بار اللہ مجھے اس طرح سے نوازے گا کہ تم لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے، اور وہی ہوا۔ ایک دن ایک شخص اس کے پاس ایک چراغ لے کر آیا اور کہا، کیا میں آپ کو بابا کہہ کر بلا سکتا ہوں؟ فقیر نے کہا، کیوں نہیں بیٹا؟ اس نے کہا، دراصل میرے اس دنیا فانی میں کوئی ماں باپ
کوئی سہارا نہیں۔ تو فقیر نے کہا، ایسا نہیں سوچتے، سب سے بڑا سہارا تو تمہارا اللہ ہے، اور اس کے بعد میں تمہارا ہوں سہارا، سب سے بڑا سہارا۔ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بیٹے ہو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ اس نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، تو آپ ہی میرے بابا ہیں۔ میری ماں نے وفات ہوتے ہوئے مجھے یہ چراغ دیا تھا اور کہا، یہ چراغ جادوئی چراغ ہے۔ فقیر کو تو پہلے اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر اس نے بتایا کہ ہم وہاں رہتے تھے جہاں بادشاہ کا محل تھا۔ بادشاہ نے یہ چراغ اپنے محل میں چھپا کر رکھا تھا اور محل کی زمین میں گاڑ دیا تھا۔ کچھ وقت پہلے جب میرے بابا کھیتوں کا کام کرتے تھے تو کھدائی ہو رہی تھی اور اسی کے ذریعے ہمیں یہ ملا۔ اس سے جو بھی مانگو اللہ کے کرم سے یہ عطا کر دیتا ہے، لیکن اس پر چند آیات پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس نے فقیر کو وہ آیات بتائے اور اس نے کہا، اب اپنے دل میں کہو کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا اور ایک مراد پالی۔ اس نے جب سوچا ہی، ابھی اس کے دل میں آیا ہی تھا کہ وہ چیز اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، اے لوگو ادھر آؤ، تم لوگ تو بس اپنے اللہ کو بھول چکے ہو اور اس دنیا فانی کو یاد کر رہے ہو۔ یہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا، اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ ہر بات پر صبر کرو، ہر بات پر شکر کرو، ظلم کو برداشت کرو، اذیت کو برداشت کرو، جس طرح ہمارے امام حسین نے اذیت کو برداشت کیا اور ان کی 4 سالی پیاسی سکینہ نے اذیت کو برداشت کیا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے اذیت برداشت کرنا، ظلم برداشت کرنا مشکل ہے؟ نہیں، اگر اللہ کے ایمان پر رہو گے تو بلال حبشی جیسی اذیت کو برداشت کرو گے۔ ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا اور کبھی کبھی ان کے سینے پر کافر پاؤں رکھ دیتے تھے اور نیچے آگ جلاتے تھے، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے۔ تو تم لوگ کیا یہ نہیں کہہ سکتے؟ تم لوگ کیا اس سے نہیں مانگ سکتے؟ آج کل کی دنیا میں مت گم ہو جاؤ، ورنہ اللہ قہر بھی نازل کر دیتا ہے، لیکن اللہ اسی کا امتحان لیتا ہے جس کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ میرے امتحان پر پورا اتر سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس کو ایک مانگو، اسے ایک مانو، معاف کیجیے گا، اسے ایک مانو اور اسی سے مانگو۔ کبھی بھی وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ جس طرح آج مجھے ملا ہے اس طرح تم لوگوں کو بھی مل جائے گا۔ دنیا فانی سے نکل آؤ، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اسی سے مانگو۔ یہ واقعہ ہم نے سنا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں اور کسی سے نہیں بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ میں نے سوتیلی امی سے کہا، امی جان، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لوگ کیوں نہیں مانگتے؟ امی جان نے کہا، بیٹا، بس یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا فانی میں گم جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا فانی سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس لیے جہاں بھی جسے دیکھو یہی درس دو کہ اللہ کو ایک مانو۔ میں نے اپنی امی جان سے وعدہ کر لیا کہ امی جان، میں اسی طرح کیا کروں گی، آپ بس پریشان نہ ہونا۔ دراصل میں پہلے اپنی امی جان کو ماما کہتی تھی، لیکن پھر جب انہوں نے مجھے یہ سارا واقعہ سنایا تو میں بھی تبدیل ہو گئی، وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور میں نے کہا، آج سے میں آپ کو ماما نہیں بلکہ امی جان بلاؤں گی۔ ماما نے کہا، اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم بھی اسلامی طریقے سیکھو اور اسی پر رہو۔ اسی طرح ہوتا، مجھے جب بھی کہیں دوستیں ملتی تو میں ان کو یہی تلقین کرتی جو امی جان نے مجھے کی تھی، لیکن دوستیں کہتی، ارے یار، تم کیا آج کل پرانی باتیں لے کر بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے کہا، یہ پرانی باتیں نہیں بلکہ ایک سچا اور پکا واقعہ ہے۔ تم لوگ سچے اور پکے نمازی بن جاؤ، قرآن پاک پڑھا کرو اور کوشش کیا کرو کہ اچھی سے اچھی خوب نیکیاں کماؤ۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بابا کو ایک جگہ بہت اچھی جاب مل گئی۔ اس جاب سے بابا نے اپنا بزنس بنا لیا اور ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔
میں، امی جان، بابا اور میرے باقی بہن بھائی ہم سب عمرہ پہ بھی گئے اور وہاں غریبوں کی مدد کی اور یہاں بھی غریبوں کی مدد کی۔ ہم سب بہن بھائی نے سوچ رکھا تھا کہ اب ہم غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، اسی لیے ہم نے بہت سی چیزیں لے کر غریبوں میں بانٹی اور غریبوں کے لیے بیت المال کا ادارہ بھی کھول دیا، جس میں سے کوئی غریب بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اور ہم یہی بات کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، اس نے ہمیں چاہے جتنی بھی لیٹ اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ہمیں نوازا ضرور۔ ہم ان کی آزمائش پر اترے اور انہوں نے بھی ہمارے لیے اچھا صلہ رکھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔